اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات تمام مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور میری طرف سے اور ہماری ایگزیکٹو ٹیم کی طرف سے عید زہرہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ آج شب 9 ربیع الاول کی ہے اور مکتب تشیع میں یہ خوشی کا ایک دن ہے، اور ہم اس کو ایز اے رواج نہیں مناتے، اس کی اماموں نے تائید کی ہے بے شک۔ اور تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آج کے دن مسکرائیے گا اور نعرے بھی لگائیے گا، خوشی کی طرح اس دن کو منائیے عید کی طرح۔ اور حضرت حذیفہ یمانی سے حضرت علی نے اس دن کے بارے میں اس دن کو 72 نام دیے ہیں، اس میں سے ایک نام عید غدیر ثانی، تو آپ اس دن کی اہمیت دیکھ لیں، تو اس حساب سے آپ پھر اس دن کو منائیں۔ ایک نعرہ صلوات بلند ترین گلشن میں بہار جیسے کہ لوٹ آئی ہے، گلشن میں بہار جیسے کہ لوٹ آئی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے، کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں، کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں، بنت زہرا آج پھر مسکرائی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب مجلس کا آغاز ہو یا عید کا یا جشن کا، ہم تلاوت کلام پاک سے اس جشن کا آغاز کریں گے، اور میں گزارش کروں گا محمد سے کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک سے اس جشن کا آغاز کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
वतवासौ बिस्सब्र। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सबकी खिदमत में ईद ज़हरा की बहुत बहुत मुबारकबाद। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस ईद के सदक़े में और जिस शख्सियत से ये ईद मंसूब है उनके सदक़े में हम सब की अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। ज़ाहिर है कि ये बड़ा एक तवील मरहला होता है 2 महीने 8 दिन का, कि जिसको अयाम अज़ा कहा जाता है। अलबत्ता कल्चरली बाज़ जगहों पर 40 के साथ फॉर्मली अयाम अज़ा का ख़ात्मा होता है, बाज़ जगहों पर 28 सफ़र को अयाम अज़ा का ख़ात्मा होता है और अक्सर जगहों पर 8 रबीउल अव्वल को 11वें इमाम की शहादत की मजलिस के साथ और फिर जो मजलिस के बाद जुलूस और अज़ा का दूसरा जो सिलसिला होता है उसके बाद फिर ये सिलसिला अज़ा मौक़ूफ़ समझा जाता है फॉर्मली। वरना तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी भर जब कभी हम अपने किसी अज़ीज़ को भी याद करके आंसू बहाना चाहते हैं तो करबला वालों ही को याद करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि जो करबला का हवाला है वो हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हवाला है। जैसे कि मकसद ख़िलक़त जो अज़ादारों का बताया गया है वो यही है कि जो जनाब सैयदा की तमन्ना और ख्वाहिश थी कि कौन है कि जो मेरे फ़र्जंद पर आंसू बहाएगा, और जो पैगम्बर अकरम ने ये इरशाद फरमाया था कि खुदा एक कौम को खल्क़ करेगा कि जिसके मर्द हुसैन के मर्दों पर आंसू बहाएंगे, जिनकी ख़वातीन हुसैन की ख़वातीन पर गिरिया करेंगी, जिसके बुज़ुर्ग हुसैन के बुज़ुर्गों पर गिरिया करेंगे और जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर आंसू बहाएंगे। तो उसके बाद फिर परवरदिगार आलम ने उस दुआ की तकमील के तौर पर गोया उन तमाम अहबाब को और अफराद को और उन अज़ादारों को इस दुनिया में भेजा कि जो मनसूबा परवरदिगार की तकमील करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा शरफ़ है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। बेशक परवरदिगार आलम ये पसंद करता है कि जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं ख़ास तौर पर वो इल्म के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता करें, मुज़य्यन करें। उन्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, दीन के एतबार से उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, हर एतबार से। मुझे आमतौर पर ये इल्म के हवाले से मुफ्ती नसीरुल इश्तिहादी साहब का एक जुमला बहुत पसंद है। वो फरमाया करते थे कि पैगम्बर अकरम ने अपना तारुफ़ करवाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये पैगम्बर अकरम की बहुत मशहूर हदीस है जो आप सबके हाफ़िज़े में। तो वो उस पर एक तबसरा किया करते थे कि जो इल्म का शहर हो उसकी उम्मत कम अज़ कम इल्म की नहर हो। अगर रसूल इल्म का शहर है तो फिर मानने वालों को कम से कम इल्म की नहर ज़रूर होना चाहिए कि उसी शहर से, उसी दरिया से, उसी सिलसिले से, उस मसदर से जो नहरें जारी हों तो हर एक मानने वाला और उम्मती उस नहर का मज़दाक़ करार पाए। अब ज़ाहिर है कि आज की गुफ्तगू जो है वो ईद की मुनासिबत से तो हल्की फुल्की बातें आपसे करनी है। मैं आपको किसी सीरियस डिस्कशन के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, लेकिन यह है कि बात इतनी सी है कि जो खुशी मना रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है। और वो ये कि ये एक तारीख़ 9 रबीउल अव्वल की, जैसे कि अभी बरादर मुकर्रम जनाब राशिद साहब, यानी बहुत सारे अहबाब को इसी में परेशानी हो गई कि मैंने इनको बरादर मुकर्रम क्यों कह दिया। जब पहली तकरीर में मैंने ये कहा था तो उसके बाद ये भी मुझसे शिकायत करने लगे कि मौलाना मेरा नाम मुकर्रम नहीं है, आपको अब तक मुकर्रम भाई याद है, हम लोग आपको याद नहीं आ रहे। तो मैंने इनसे ये कहा था कि बरादर मुकर्रम अभी अहले ज़बान है, इन अहले ज़बान हज़रात को अब मैं इसकी वजाहत करूँ कि मिसाल के तौर पर इसका क्या मतलब होता है, तो ज़ाहिर है कि क्या किया जाए इसके अंदर। तो बरादर मुकर्रम जनाब राशिद रज़ा, इन्होंने जिस तरीके से फरमाया था कि इस ईद के 72 नाम, बिल्कुल सही बात है। एक रिवायत है हदीस बहरुल अनवार के अंदर, बड़ी मुफस्सल हदीस कई सफ़ों पर फैली हुई, कि जिसके अंदर इस ईद के 72 नाम गिनवाए गए हैं। उनके अंदर ईद ज़हरा भी उसका एक नाम है, यौम फ़रहत ज़हरा भी इसका एक नाम है, यानी जनाब सैयदा की खुशी का दिन, और इसी तरीके से यौम गदीर सानी भी इसका नाम है, और ये बहुत सारे नाम उसके आए हैं। तो ज़ाहिर है कि ये सारे नाम उसके अंदर मौजूद हैं और वो बताते हैं कि ये कितनी बड़ी खुशी का दिन है आले मोहम्मद के हवाले से। और हमारा जो एक वस्फ़ है वो ये बयान किया गया है कि ये आले मोहम्मद की खुशी में खुश होते हैं, उनके गम में गमगीन, यानी जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं तो खुशी में खुश होते हैं और गम में गमगीन होते हैं। तो जो खुशी का मौका हो उसमें आप खुशी भी खुलकर मनाइए, उसमें भी कोई हरज नहीं है। ना आपके मुस्कुराने पर कोई पाबंदी है, ना आपके तबस्सुम पर कोई एतराज़ है, ना आपकी मुस्कुराहट पर कोई गिरफ्त है, ना ही आपके नारों पर किसी किस्म का कोई पाबंदी का सिलसिला हो सकता है। कम से कम यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बलात कुफर के अंदर बहरहाल आपको ये आसानी तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, आपके लिए हासिल है कि आप
جس طرح سے چاہیں بہرحال ان ایام کو منا سکتے ہیں، شائستگی کے ساتھ آف کورس، لیکن یہ کہ بہرحال اس پر کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ حدیث ہے، اس کو اگر میں کل والی اپنی گفتگو کے ساتھ جوڑوں تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے 10ویں امام امام علی النقی الہادی العسکری کی روایت ہے۔ یہ روایت 10ویں امام کی روایت ہے، اور 10ویں امام کا نام جہاں پر علامہ مجلسی نے لکھا ہے وہ پورا لکھا، اس کے اندر عسکری کے ساتھ جو کل بات آ رہی تھی، کل بات آئی تھی آپ کی خدمت میں، میں نے گزارش کی تھی کہ 11ویں امام کی طرح 10ویں امام کو بھی عسکری کہا گیا، تو 10ویں امام کو جو عسکری کہا گیا اس کا ایک موقع یہ بھی ہے کہ اس روایت اور اس حدیث کے اندر علامہ مجلسی نے پورا نام لکھا کہ امام علی النقی الہادی العسکری، کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، اور عید بڑی عید کا دن ہے، یوم العید الاکبر، کہ یہ بڑی عید کا دن ہے، تو اس اعتبار سے بالکل خوشی منانی چاہیے، اس میں کوئی حرج اور کوئی شک نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اسی حدیث کے اندر وہ وجہ بیان کی گئی کہ جو آپ سب کے حافظے میں موجود ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں الگ سے بیان کروں، تو جو کچھ نانا کا تذکرہ آتا ہے، کچھ نا کا تذکرہ آتا ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، بہت کچھ ایڈٹ کر دیجیے گا، آپ اس کو اپلوڈ کرنے کے میرے لیے مسئلہ ہے، ہاں، لیکن یہ کہ بہرحال جو سمجھ جائیں گے تو پھر تو گزارش یہ ہے کہ بہرحال وہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک روایت ہے اس حوالے سے، اور اس روایت کا جو میں نے ابھی ذکر کیا اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور جو دوسری وجہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اور وہ یہ کہ جناب امیر مختار نے، یہ یاد رکھیے گا کہ 2 بڑی تحریکیں اٹھی تھی کوفہ کے اندر، امام مظلوم کی شہادت کے بعد مختلف شہروں میں مختلف تحریکیں اٹھی، مختلف، یعنی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ امام حسین نے گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ فراہم کیا، ورنہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی۔ آپ اگر جناب عبداللہ ابن عباس کا وہ خط پڑھیں جو یزید کے نام انہوں نے لکھا ہے، تو اس کے اندر الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور گرفت کی انہوں کہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں بھول سکتا ہوں ان مصائب کو اور ان مظالم کو کہ جو آل محمد کے اوپر ڈھائے گئے۔ یہ کربلا کے واقعے کے بعد جب یزید نے برائٹ کرنے کی کوشش کی تھی جناب عبداللہ ابن عباس کو، تو جناب عبداللہ ابن عباس نے خط لکھا تھا اور اس میں یہ جملے موجود تھے۔ اسی طریقے سے جناب عبداللہ ابن زبیر، جن کا کوئی تعلق اہل بیت سے ڈائریکٹ نہیں ہے، انہوں نے بھی جو مکہ کے اندر تقریر کی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کربلا کا حوالہ نظر آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو نام ہے کہ وہ ہمیشہ حرارت فراہم کرتا رہا، ایک انرجی فراہم کرتا رہا ہر ایک کو، یہاں تک کہ بنو امیہ اور بنو عباس جن کا آپس میں جو کلیش تھا وہ سیاسی اعتبار سے، لیکن وہ آل محمد کا نام وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا، اور کربلا کا اور امام حسین کا حوالہ وہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر امام حسین علیہ السلام ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن گئے تھے، یہاں تک کہ یزید کا جو بیٹا تھا، تو یزید کا بیٹا دمشق کے اندر تھا، مگر آپ غور کیجیے کہ یہ کیا حیران کن بات ہے کہ یزید کا اپنا بیٹا ممبر پر آ کر تخت خلافت کو ٹھکراتا اور یہ کہتا ہے کہ میرا دادا بھی غلط تھا، میرا باپ بھی غلط تھا، اور وہ دونوں اس وقت قبر میں اپنا عذاب بھگت رہے ہیں، اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ عذاب جھیل سکوں۔ تو ذرا دیکھیے اور غور کیجیے کہ تخت اور تاج کے باوجود یزید کا بیٹا اپنے باپ پر شرمندہ ہے، اور ہتکڑیوں کے باوجود حسین کا بیٹا اپنے باپ پر فخر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی جیت ہے کہ اصول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ قید ہو گئے، لیکن قید ہونے کے باوجود اپنے باپ کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور یہ تخت و تاج پر ہے لیکن تخت و تاج کے باوجود وہ اپنے باپ کو ڈس اون کر رہا ہے۔ اسی طرح سے شہر کوفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوفہ میں آپ کو 2 بڑی تحریکیں نظر آئیں گی، ایک توابین کی تحریک اور ایک جناب امیر مختار کا خروج۔ تو توابین کی جو تحریک ہے اس میں بھی ٹھیک ٹھاک جو دشمنان ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جدال بھی کیا، جنگ بھی کیا، لیکن بالآخر توابین کی جو تحریک تھی وہ ان کی شہادت پر ختم ہو گئی۔ اور جناب مختار کا جو خروج ہے، تو جناب مختار کے خروج کے بعد پھر واقعاً چن چن کر قاتلان امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا۔ یزید اس سے پہلے ہی مر چکا ہے، 64 ہجری میں، 64 ہجری میں، یعنی جناب مختار کے خروج سے پہلے یزید کی موت واقع ہو چکی تھی، مگر پھر جو دوسرے بہت سارے افراد تھے کہ جو قتل حسین میں کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے، ان سب کو پھر جناب مختار نے تحقیق کیا، جس میں حرملہ بھی شامل ہے، شمر بھی شامل ہے، ابن زیاد بھی شامل ہے، عمر سعد بھی شامل ہے، خولی بھی شامل ہے، سنان بھی شامل ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں ان سب کو جناب مختار نے گرفتار کیا اور ان کو قتل کیا، جن کا بعض کا ذکر جو ہے مصائب کی مجلسوں کے اندر بھی آیا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جناب مختار کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بدقسمتی ہوئے اور افسوس ہوتا ہے کہ جب بعض افراد جناب مختار کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ورنہ جناب مختار کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔
آل محمد کے دل میں سرور اور خوشی کو داخل کرنے کے حوالے سے جناب مختار کا کردار غیر معمولی ہے۔ اسی میں جو اس کی پیک اور پرائم ہے وہ ہے عمر سعد اور ابن زیاد کا قتل، جس کے بعد پھر ان کا سر جب بھیجا گیا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس۔ اور اس وقت چوتھے امام کہاں پر تھے؟ عام طور پر ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں، which is wrong۔ اس وقت چوتھے امام مدینہ میں نہیں تھے بلکہ چوتھے امام تھے مکہ مکرمہ۔ چوتھے امام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ آف اینڈ آن مکہ وزٹ کیا کرتے تھے، اور مکہ کے اندر بھی ایک محلہ بنی ہاشم تھا، جیسے مدینہ منورہ کے اندر ایک محلہ بنی ہاشم تھا۔ محلہ بنی ہاشم کے لیے عام طور پر میں کہا کرتا ہوں سادات کالونی، سادات سوسائٹی، جیسا ابھی انچولی کا ذکر ہو رہا تھا، تو انچولی ایک سادات کالونی، یعنی وہ جگہ کی جہاں پر زیادہ تر سادات رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے کی سادات کالونی، اس کا نام تھا محلہ بنی ہاشم۔ مدینہ منورہ کا بھی محلہ بنی ہاشم تھا، مکہ کا بھی محلہ بنی ہاشم تھا۔ تو اس مکہ کے محلہ بنی ہاشم میں جو چوتھے امام کا گھر تھا وہ وہاں پر تشریف فرماتے، اور ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا، کربلا ڈسکس ہو رہی ہے، رسالہ حقوق اسی زمانے کے اندر تحریر ہو رہا ہے، صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر عزاداری ہو رہی تھی۔ تو اس زمانے میں جب جناب مختار نے، جو جناب محمد حنفیہ سے ان ٹچ تھے، اور جناب محمد حنفیہ ایک طرح سے چوتھے امام کا فیس تھے اس زمانے میں، یعنی چوتھے امام کے ترجمان، ممثل جس کو عربی کے اندر کہا جائے گا، وہ زمانے میں محمد حنفیہ تھے۔ تو جناب محمد حنفیہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور یہاں پر وہ سر بھجوائے گئے عمر سعد کا اور ابن زیاد کا۔ اور یہ مت بھولیے گا ابن زیاد اور عمر سعد کا بڑا کردار تھا قتل امام حسین میں، یزید کے بیہاف پر آف کورس، لیکن یہ کہ یہ افراد، یعنی یزید شام میں تھا، ابن زیاد کوفہ میں تھا، اور کربلا کے اندر عمر سعد تھا۔ تو جو کمانڈر ان چیف جس کو آپ کہیں گے وہ عمر سعد تھا، کوفہ کا گورنر تھا وہ ابن زیاد تھا، اور یزید جو اس وقت حاکم کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو یہ اس چین آف کمانڈ کے ساتھ یہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے۔ اور جب ابن زیاد اس کا قتل ہو گیا اور ابن سعد کو بھی قتل کر دیا گیا، تو ان کا سر بھجوایا گیا، اور اس تاریخ 9 ربیع الاول کو چوتھے امام کے سامنے جب یہ سر لایا گیا تو چوتھے امام نے خدا کا شکر ادا اور خوشی منائی۔ چوتھے امام نے کہا کہ میں نے پروردگار عالم سے یہ دعا مانگی تھی کہ جب میں نے ابن زیاد سے ملاقات کی تو میرے بابا کا سر اس کے سامنے تش میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ناشتہ کر رہا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو میری دعا تھی خدا بند متعال سے کہ اس کا سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں اپنے طعام میں مشغول ہوں، اور اسی وقت اس کا سر آئے۔ اور پھر اس کے بعد جب بعض افراد نے کچھ دیر کے بعد یہ کہا کہ فرزند رسول کیا شیرینی نہ ہو جائے، شیرینی کا اہتمام نہ کیا جائے، تو چوتھے امام نے جو جملہ کہا وہ یاد کر رکھنے کے قابل ہے کہ امام فرماتے ہیں شیرینی تو خوشی کے لیے ہوتی ہے نا، ان سروں کو دیکھنے کے بعد جو خوشی حاصل ہوئی ہے اس کے بعد کسی اور شیرینی سے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ مٹھاس کہ جو ان دشمنان اہل بیت کے کٹے ہوئے سر دیکھنے کے بعد ہو رہی ہے، یہ عام بے گناہوں کے سر نہیں تھے، یہ کسی معصوم فرد کے سر نہیں تھے، یہ وہ تھے کہ جو مجرم تھے، یہ وہ افراد تھے کہ جو سب سے بڑے مجرم تھے، کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو نہ فقط یہ کہ قتل کیا تھا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی خوشیاں منائی تھی، بلکہ ان کے اہل حرم کو دیار بدیار پھرایا تھا۔ یہاں سے یہ بہت بڑے مجرم تھے اور ان کو یہی ڈیو پنشمنٹ ملنی چاہیے تھی، بلکہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے تھی جو ان کو ملے گی بھی جہنم کے اندر۔ تو بہرحال یہ سارا سلسلہ اس حوالے سے۔ تو اب اس کے بعد یہ بحث آتی ہے کہ جناب خاتون جنت کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ میں حیران، یعنی یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ عید زہرا اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ میں حیران ہوں سوال کے اوپر کہ حسین کے قاتلوں کے سر آئے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے خاتون جنت کو، جو مادر امام حسین علیہ السلام ہے، جو آل محمد کا مصدر اور ماخذ ہے، وہ تو خاتون جنت ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جن کے لیے پیغمبر اکرم نے اتنے جملے کہے، ایک تو ان کا احترام جس طرح سے پیغمبر اکرم کیا کرتے تھے کہ جب کبھی سیدہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، قام الیہا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ورحبہا، اور ان کو مرحبا کہتے، اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر ان کو بوسہ دیتے، پھر ان کو وہاں بٹھاتے تھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم خود بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ پیغمبر ایک مرتبہ نہیں کرتے تھے، جب کبھی جناب سیدہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ آپ نے غور کیا؟ یعنی یہ ایک پیغمبر اکرم کا انداز، اور پھر پیغمبر اکرم کے وہ جملے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، من آذاہا فقط آذانی،
جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے۔ جس پر ہمارے بعض خطبہ بہت خوبصورت ایک تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر یہ طے ہو گیا، اس لیے کہ خود برادران اہل سنت کے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا تبصرہ ہے اور واقعاً بہت دل کو چھو جانے والا تبصرہ ہے کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ خدا کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے تو ہر ایک کو ہم رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فاطمہ ان سے راضی ہے۔ اگر سیدہ ان سے راضی ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں بھی انہیں رضی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، مگر جن سے فاطمہ زہرا اگر ناراض اس دنیا سے گئی ہیں تو وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، رضی اللہ تو بہرحال نہیں ہو سکتے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو بس اب میں آپ کے سامنے زیادہ کوئی زحمت نہیں دوں گا اور 2 بند مجھ سے بھی سن لیجئے، اتنے اشعار پڑھے گئے تو 2 بند مجھ سے بھی سن لیجئے۔ یہ میر انیس کے بند ہیں جناب خاتون جنت ہی کے حوالے سے کہ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف۔ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف۔ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف۔ اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف۔ یہ سب نسبت کے اعتبار سے کہ فاطمہ زہرا کون، بابا کون، شوہر کون، بیٹے کون، اور اب اس کے بعد بیت ہے۔ پہلے واپس سنیے گا، اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف۔ اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ اور پھر ایک اور بات میر انیسی کا ہے اور اسی سلسلے کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور۔ دیکھیے وہ جو بنتا پہلا والا اس میں نسبتوں کے اعتبار سے، اور اب یہ خود جناب سیدہ کا جو سلسلہ ہے پروردگار عالم کے ساتھ، اور جو پروردگار عالم کی نظر میں ان کا اپنا جو فضل و کمال ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرے کا، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شم طور۔ وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شم طور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور۔ یعنی یہ کہہ کر ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کہہ دیا جائے حور، اس لیے ان کو کہا گیا حورائے انسیہ۔ حور کہنا غلط، حورائے انسیہ، یہ ان کے القاب میں ایک لقب ہے۔ پھر سنیے گا، وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شم طور۔ پرتو کہتے ہیں ریفلیکشن کو۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو میرے بچے موجود ہیں اور جوان موجود ہیں ان کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ ڈکشنری بھی کھولنی پڑے گی نا۔ وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شم طور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور۔ اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور۔ اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، کس کو ملا یہ مرتبہ عالی جہان میں، بھیجی خدا نے آیا تطہیر شان میں۔ کس کو ملا یہ مرتبہ عالی جہان میں،
بھیجی خدا نے آیا ہے تدہیر شان میں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، ایک ظاہر ہے کہ یہ میر انیس کی بات، میر انیس تو اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں نا، وہ تو بالکل ایک آئیکن ہے، مگر اس زمانے کے ہمارے اسی عصر کے ایک شاعر، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے بعد میں ان کا وہ کلام سنا ہو. ہمارے سورہ والعصر کے موضوع کے ساتھ اس کا بڑا ایک ربط تھا، تعلق تھا. یہ جناب سیدہ کے حوالے سے، تو مولا کائنات کے حوالے سے بھی ایک شعر تو ان کا آپ سنیے، عمار مخصی صاحب، وہ غالباً اہل زبان بھی نہیں ہے، مگر انہوں نے بعض اشعار بڑے کمال کے کیے. اس میں سورہ والعصر کے تعلق سے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانے کی قسم، عصر کی قسم، تمام کے تمام انسان خسارے میں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ کون کون خسارے سے باہر ہے. تو پہلی چیز ہے ایمان، پہلی چیز ہے ایمان. اسی ایمان کو استعارے کے طور پر، عنوان کے طور پر لیتے ہوئے انہوں نے جو بات کہی ہے نا، ذرا اس کو سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ اے دشمن حیدر، نہ پہلے دوسرا مصرع سنیے تو پہلا مصرع سننے میں زیادہ مزہ ہے. والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. اب ذرا پہلا مصرع سنیے. اے دشمن حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں. یعنی تو اگر اپنے آپ کو مومن سمجھ بھی رہا ہے تو تو اس کا مصداق نہیں ہے، تو خسارے ہی میں ہے، اس لیے کہ ایمان علی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق. اے علی، پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اے علی تیری محبت ایمان، اور تیرا بغض اگر کسی دل میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بات آ گئی تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اتنا زبردست پیغمبر اکرم کا فرمان، یعنی صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نیشاپوری، صحیح مسلم کے مؤلف، انہوں نے اس کو نقل کیا. اس لیے برادران اہل سنت کے بھی بڑے معتدل جو علماء ہیں وہ اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو یہ مامون رشید کے دربار میں 8ویں امام سے مامون نے سوال کیا. اچھا، آپ میں سے وہ احباب جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، مامون رشید صاحب علم، قطع نظر اس سے کہ اس نے 8ویں امام کو قتل کیا، وہ بات کی بات، لیکن یہ کہ بہرحال عام طور پر بادشاہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. آج کل تو پھر بھی کچھ ریئر ایگزامپلز آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن یہ کہ پرانے زمانے کے اندر پڑھے لکھے بادشاہ عام طور پر نہیں ہوا کرتے. تو اس میں بڑا ایک استثنائی کیس ہے مامون رشید. تو مامون رشید نے 8ویں امام سے ایک سوال کیا کہ اے فرزند رسول، یہ حدیث پیغمبر اکرم کی مولا کے فضائل میں یہ سمجھ میں نہیں آتی. کون سی؟ کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا. اچھا توجہ میری طرف رکھیے گا، بس 2-5 منٹ کے اندر میں آپ کو فارغ کر دوں. کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ انت قسیم الجنت والنار، کہ علی تو ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا. یعنی یہ پیغمبر اکرم نے جو ارشاد فرمایا کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار، تو ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. توجہ ادھر رکھیے، تو کیا ہے؟ جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. ٹھیک ہے جی. یہ پیغمبر اکرم نے کہا. پیغمبر اکرم کا یہ جملہ حدیث اتنی مشہور ہوئی کہ امام شافعی نے اپنے اشعار میں اس کو رقم، اس کو نظم کیا. امام شافعی کا مولا کے حوالے سے کلام بہت زیادہ، جس میں سے ایک کلام یہ ہے، ایک بند ان کا یہ ہے، 4 ربائی 4 مصرے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ. علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ ہے. جنہ کا مطلب ہے سپر، جو روک لے. یعنی وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر. قسیم النار والجنہ، علی ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. تو یہ امام شافعی نے اپنے کلام میں اس کو نظم کیا. وسیع مصطفیٰ حق کا، علی ہے مصطفیٰ کا برحق وسیع. اب مجھے نہیں معلوم کہ امام شافعی کو برحق کہنے کی کیا ضرورت پیش ہے. یعنی امام شافعی کہنا چاہتے تھے کہ یوں بننے والے بہت سے بنیں گے مگر برحق بس ایک ہی ہے، وہ علی ہے. وسیع مصطفیٰ حق کا. پھر سنیے گا علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنہ سپر. قسیم النار والجنہ، علی ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. وسیع مصطفیٰ حق کا، مصطفیٰ کا برحق وسیع اگر کوئی ہے تو علی. امام الانس والجنہ، انسانوں کے ساتھ جنوں کا اگر کوئی امام ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. یہ امام شافعی نے کہا.
تو اب یہ حدیث تو آ گئی پیغمبر اکرم کی، قسیم الجنت والنار، قسیم النار والجنہ. تو مامون رشید نے 8ویں امام سے یہ کہا کہ اے فرزند رسول، یہ حدیث پیغمبر اکرم کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہو؟ تو یاد رکھیے کہ ہر جملہ ہر وقت کہنے کا نہیں ہوتا. تو 8ویں امام نے مامون سے یہ کہا کہ اچھا چھوڑو، یہ حدیث تم کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو پارک کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ایک سائڈ پر شیلف کر دیتے ہیں. میں ایک دوسری حدیث تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بارے میں بتاؤ یہ تم کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ کون سی؟ کہ یہ کہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے علی تیری محبت حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، کہ تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق. تو مامون نے کہا کہ ہاں یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے. کہا اگر یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے تو علی کی محبت کیا ہے؟ کہ ایمان. علی کا بغض کیا ہے؟ کہ نفاق. تو مومن کہاں جائے گا؟ مومن کہاں جائے گا؟ کہ جنت میں. کہ منافق کہاں جائے گا؟ کہ جہنم میں. تو کہا جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے. یہی تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا تو ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. تو جو مومن ہے علی کی محبت کے ہدیے کے ساتھ جنت میں جائے گا، جو منافق ہے علی کے بغض کے ساتھ جہنم میں جلنے کے لیے جائے گا. بس برادران عزیز، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں آپ کے سماعتوں کے لیے، منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پر برادر مکرم جناب سید راشد رضا صاحب کا، محسن صاحب کا، کہ ان کی وساطت سے آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہماری اس کوشش کو، عزاداری کو، اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، حسین مظلوم کے مشن پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، حسین کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی اور ہم سب کو حسین اور حسین کی ماں کی شفاعت نصیب فرما. اے پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و برکت عطا فرما، جو اتنی دور وطن سے یہاں پر آ کر آباد ہونا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں اضافے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مالک ان تمام کی کوششوں کو ثمربار فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما. آل محمد کے ماننے والوں، چاہنے والوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید زہرا کی بہت بہت مبارکباد. 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دیں محمد و آل محمد. نشست رکھیں، نیاز کا اہتمام ہے، اور میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے شرکت کی بھرپور ان مجالس میں اور اس جشن میں. میں بالخصوص قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک بار پھر جانا تشریف لائے. بہت بہت شکریہ قبلہ. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بیٹھیں، اور والنٹیئرس جو ہیں وہ پلیز آ کر دسترخوان لگوا لیں. Ollie, move the camera. Yes. Move the camera. No, go on, come on, go on the camera. Go on the camera, actually, go on the camera. No, go on the camera. No.
You put a happy face up there. Hey, they're recording you. Look, from over here. They're recording me. Stop. I got you. I got you. I got you. I can see you in the camera. Ani, sit down. Ani, salam to Arlo. Ani, how do you say salam to? Assalamu We're going back. Ani, assalamu Mubarak, you're so good, bro. You're so good sitting on it. I saw you. You're so famous. You're so famous. Come on, sit down. वो खत्म हो गया ना, मैं कहा अपना भी देख ले, वीकेंड में टाइम ही नहीं मिलता होता। Why did that